जीत गई क्रिकेट, नाकाम हुई साजिश, दुश्मन ने मुंह की खाई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मुकद्दम रखा। दौरा पाकिस्तान के तसलसल का फैसला बाहमी एतमाद और क्रिकेट दोस्ती की मजबूत मिसाल। श्रीलंकन बोर्ड का अपने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने का एलामिया भी जारी। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी है। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहे उसे रोका नहीं जाएगा। जो खिलाड़ी वापस आएंगे उनका मुतबादिल पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी और विपाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। मोहसिन नकवी की आज श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से मुलाकात, सिक्योरिटी जमानत दी। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा वनडे रावलपिंडी में जुम्मे को खेला जाएगा। तीसरा वनडे इतवार को होगा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स बरह रास्त दिखाए जा रहे हैं। फ्रेंडशिप नॉट आउट, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सप्रेस श्रीलंकन क्रिकेट टीम से इज़हार तशक्कुर। कहा, श्रीलंकन टीम ने बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ में श्रीलंकन टीम का किरदार काबिल तारीफ है। श्रीलंकन टीम के लिए नेक ख्वाहिशात और शुक्रिया अदा करता हूँ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, श्रीलंकन टीम हमेशा क्रिकेट के फ़रोग़ में पेश रही। खेल के जज्बे को बरकरार रखें, आपकी मौजूदगी हमारे लिए एजाज़ है। विफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी इज़हार तशक्कुर। कहा, श्रीलंकन टीम ने खेल के जज्बे और यकजहती की बेहतरीन मिसाल कायम की। श्रीलंका का खेल, दोस्ती और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट काबिल तारीफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी कहते हैं, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दुश्मनों की साजिश नाकाम बना दी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम और बोर्ड के इक़दाम को सराहता हूँ। पाकिस्तान कराची किंग्स, ARY और शायकीन की जानिब से श्रीलंका का शुक्रिया। ऑनर कराची किंग्स सलमान इकबाल का ट्वीट। कहा, श्रीलंकन बोर्ड टीम के पाकिस्तान में खेलने के फैसले पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक श्रीलंका दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और खेल के लिए मुश्तरका मोहब्बत पर कायम है। अवाम, अफवाज पाकिस्तान और क्रिकेट कम्युनिटी सीरीज यादगार बनाने के लिए मुतहद है। शुक्रिया श्रीलंका। फ्रेंडशिप नॉट आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान ने 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश की। कहा, ऐवान ने यकजहती का इजहार किया जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ मिला। विफाकी आईनी अदालत क़याम मिसाक जमहूरियत की कामयाबी है। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होती। कौमी मामलात पर चारों इकाइयों का इत्तेफाक ज़रूरी है। विफाक को अगर कालाबाग डैम से नुकसान पहुँचता है तो हमें भी मंजूर है। सूबे मजबूत होंगे तो विपाक मजबूत होगा। चार इकाइयाँ मिलकर विपाक पाकिस्तान बनता है। भारत को जंग में शिकस्त पाज दी, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में चमका। यही वजह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का लक़ब दिया तो कौम ने सराहा। कौमें अपने हीरोज़ की इज्जत करती हैं, गाजियों को दिन रात इज्जत देती हैं। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम ने अलहदगी पसंदों की सियासत दफन की। अब अलहदगी पसंदों की 100 नस्लें भी मुल्क नहीं तोड़ सकती। जब तक पीपल्स पार्टी का सरबराह हूँ, सूबों को दिया क्या आईनी तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हम मिसाक की जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। 27वीं तरमीम के बाद कोई अस्कुत नोटिस नहीं होगा। आलू टमाटर पर भी अस्कुत नोटिस लेकर एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तस्दील करता था। हुकूमतों ने इफ्तिखार चौधरी दौर के बाद सोमोटो का इख्तियार भुगता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और मुसल्लह फ़ौज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। मुसल्लह फ़ौज ने मोदी की सरकार को शिकस्त दी और शह तैयारी गिराई। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सफ़ को एक होना होगा। कौम फितना ख़वारिज के खिलाफ मुत्तहिद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के बारे में इब्हाम था। ऑल्दो पिछली स्कीम में भी वजाहत थी, लेकिन उस इब्हाम को दूर किया है।
کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال رہے گا اور اس وقت جو چیف جسٹس ہیں انکمبنٹ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب وہی چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے متعلق آئینی ترامیم منظور، جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے سے متعلق ابہام دور۔ 27ویں آئینی ترمیم 4 تبدیلیوں کے ساتھ قومی اسمبلی سے منظور ہوئی۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر طارڑ نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال رہے گا۔ دونوں عدالتوں میں سے جو چیف جسٹس سینئر ہوں گے وہ کمیشن کو چیئر کریں گے۔ موجودہ چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں عدالتوں کے سینئر ترین جج چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کی منظوری۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کمیشن کے رکن ہوں گے۔ ترمیم شدہ مسودہ آج پھر سینٹ میں منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج دوپہر ہوگا۔ اجلاس میں اہم امور زیر غور آئیں گے۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کا پاور شو، 234 ووٹوں کے ساتھ ترمیم منظور کرائی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف بھی ووٹ دینے قومی اسمبلی آئے۔ نواز شریف کو دیکھ کر نون لیگ اراکین سمیت اتحادی مسافر کرنے آگے بڑھے۔ نواز شریف نے آصف بھٹو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بلاول بھٹو بھی اٹھ کر نواز شریف سے ملے آئے۔ پی پی رہنما خورشید شاہ بھی ویل چیئر پر قومی اسمبلی آئے۔ بلاول بھٹو نے خورشید شاہ کی ویل چیئر کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے خورشید شاہ کی نشست پر جا کر خیریت دریافت کی۔ آئینی ترمیم کی مخالفت میں صرف جے یو آئی کے 4 ووٹ آئے۔ پی ٹی آئی اراکین کچھ دیر شور مچا کر ایوان سے چلے گئے، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کل وانا میں دہشت گردوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کرنے کی انتہائی گھٹیا اور مذموم حرکت کی۔ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کو نشانہ بنایا تھا۔ افغانستان کے فٹ پرنٹ سامنے نظر آتے ہیں۔ پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے اور اب بھی انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ دہشت گردی میں بھارت ملوث، بدقسمتی سے افغانستان استعمال ہو رہا ہے۔ وانا میں پیش آئے واقعے نے سانحہ اے پی ایس کی یاد تازہ کی۔ فورسز نے تمام طلبہ کو بحفاظت نکالا۔ افغان خارجی جہنم واصل کی۔ اسلام آباد میں بھی اندھوناک واقعہ ہوا۔ دشمنان پاکستان کو واضح کہتا ہوں تمہاری حرکتوں کا علم ہے، ہم نے پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا تھا، اب بھی دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو روکنے والوں کو ہر صورت جواب دیں گے۔ افغان سرزمین کا استعمال کر کے ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں امن قائم ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے سچے وعدے کریں اور دہشت گردوں کو لگام نہ ڈال سکیں۔ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ دہشت گردوں نے پہلے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ فورسز کی بروقت کارروائی سے ہم نے ان کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹس کو محفوظ بنانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے دہشت گردوں کو پہلے ایک مخصوص بلاک تک محدود کیا۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج جہنم واصل۔ خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 دیگر خارجی مارے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لمحہ بلمحہ وانا آپریشن پر نظر رکھی، ہدایت کی قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں، ان پر ہرگز آنچ نہ آنے پائے۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کہتے ہیں 5 افغان خوارج نے کیڈٹ کالج پر حملہ کیا، بچوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت یقینی بنائی۔ جب پاکستان کی بقا کی بات ہوگی تو چیزیں تیز ہوں گی۔ پہلے بھی کہا تھا اب ترمیم اور ترقی ہوگی، اس کے علاوہ راستہ نہیں۔ عدالت نظام میں معاملات ایسے ہیں جس پر سوال اٹھتے ہیں، کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، کوئی کسی کی سائڈ ضرور لیتا، ایک پارٹی کی جانب سے ہلچل مچانے کی کوشش کی جائے گی۔ سینٹر فیصل بابڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا وانا کیڈٹ کالج سانحہ اے پی ایس سے بڑا واقعہ ہو جاتا مگر پاک فوج نے زبردست کارروائی کی اور دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ وانا کیڈٹ کالج میں 650 سے زائد طلبہ تھے، نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا۔
آپ لوگوں نے جلدی میں ترامیم لا کے آپ لوگوں نے جس طریقے سے آئین کا سروکار کر لیا، اس جمہوریت کا اور آزاد عدلیہ کا پورا شپ ڈبو دیا. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی عوامی طاقت سے انشاءاللہ تعالی تو یہ ریورس ہوگا. جلد بازی میں ترمیم لا کر جمہوریت کی کشتی کو ڈبو دیا گیا. عوام کی بھی ایک عدالت ہے. عوامی طاقت سے ہم یہ ترمیم واپس کر دیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا سے گفتگو. کہا ایوان میں بیٹھ کر ذاتی مفاد میں فیصلے نہیں کیے جاتے. یہ آصف زرداری، عارف الوی یا کسی اور کا نہیں، ریاست کا معاملہ ہے. اسلام آباد میں ججز کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا. کہا کوئی بھی قانون یا انتظامی عمل جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرے وہ آئین سے متصادم ہے. ججز تقرری یا برطرفی پر وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد اختیارات استعمال کرے گی. اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں. سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشاورت کے بغیر تقرری، ٹرانسفر یا برطرفی غیر قانونی تصور ہوتی ہے. مستقل اور پائیدار امن کے لیے جرگہ بہت ضروری تھا. اسمبلی کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں قومی مشران کو بھی شامل کیا جائے گا. وزراء خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا امید ہے وفاق بھی اس اہم جرگے کے اعلامیے پر عمل درآمد کرے گی. خیبر پختونخوا اسمبلی اہم جرگے کا اعلامیہ جاری. اہم جرگے کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی شدید مذمت. اہم جرگے کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام وسائل برے کار لانے پر زور. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلانے کا مطالبہ. اعلامیے میں کہا گیا امن و امان سے متعلق اسمبلی کی متفقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے. پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کرے گی. حکومت خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی. بھتہ خوری اور غیر قانونی محصولات کے خاتمے کے لیے مربوط پالیسی بنانے کی سفارش. کبھی تحریک طالبان افغانستان کو افغان عوام کا حقیقی چہرہ نہیں سمجھا. اس طرح میں ٹی ٹی پی ٹی آئی کو پختونخوا کے عوام کا حقیقی چہرہ نہیں مانتا. عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر ایمر ولی خان کا ٹویٹ. کہا سرحد کے دونوں جانب کے عوام ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت میں سب مغرب کے پروجیکٹ ہیں. تحریک طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ اس علاقے کو جہنم بنا دیں. کراچی کے لیاقت آباد ٹاؤن نے محمدی گراؤنڈ کو خوبصورت میدان میں تبدیل کر دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سنگ بنیاد رکھا اور انہوں نے ہی افتتاح کیا. تقریب سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی کا وڈیرا مائنڈ سیٹ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرنے دے گا. کچرے اور پانی کا اختیار پیپلز پارٹی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. رکاوٹوں کے باوجود آج لیاقت آباد کا نقشہ بدلا ہوا. اگر اختیار ملے تو پورے کراچی کا نقشہ بدل دیا جائے گا. ٹاؤن چیئرمین لیاقت آباد فراز حسیب کہتے ہیں پچھلے 2 سال میں قبضہ میں نے ٹاؤن کو 1 روپیہ فنڈ نہیں دیا. اپنی مدد آپ کے تحت محمدی گراؤنڈ کو آباد کیا. This House expresses its profound grief and sorrow over the sad demise of Senator Irfanul Haq Siddiqui, one of the distinguished members of Senate of Pakistan, who passed away on 10th of November 2025. سینٹ میں عرفان صدیقی کے انتقال پر تعزیتی قرارداد منظور. عرفان صدیقی کی سیاسی، تعلیمی اور صحافتی خدمات کا اعتراف. اسحاق نے کہا آج کے دور میں عرفان صدیقی جیسی شخصیات نایاب. رانا ثناءاللہ نے کہا مسلم لیگ نون ایک مدبر رہنما سے محروم ہو گئی. مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی عرفان صدیقی مرحوم کی رہائش گاہ اہل خانہ سے تعزیت کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پرویز رشید بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے. مریم نواز سے ورلڈ بینک کے ماحولیاتی تبدیلی گروپ کی گلوبل ڈائریکٹر کی ملاقات. عالمی بینک نے پنجاب حکومت کو عالمی ماحولیاتی مارکیٹ میں شمولیت کی دعوت دی اور تعاون کی یقین دہانی کرائی. ویلی ہیکی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو سراہا.
کہا سترہ پنجاب EQI جنگلات اور جنگلی حیات کے منصوبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس، فیڈرل PSDP ATP اور منظوری کے مراحل میں نئی اسکیموں کا جائزہ۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں 36 کلومیٹر کوسٹل ہائی وے کی تعمیر جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کو جون 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں ترقیاتی منصوبے شہری سہولت اور مستقبل کی پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ ویپنز ٹرانسپورٹیشن بلوچستان میں ہو رہی ہے، ساری فیمیلز کر رہی ہیں۔ اگر روک لیں چیک پوسٹ پہ، وہ ہماری عورت کو روکے، خود اتنے بغیرتوں کو عورت کو استعمال کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں اسلحے کی ترسیل خواتین کر رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز جب تلاشی لیتی ہیں تو عزت آڑے آ جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا انکشاف۔ سردار بہادر خان یونیورسٹی کے طالبات سے گفتگو میں کہا تنظیمی تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کو برگلانے کی کوشش میں آپ کے والدین نے بہت محنت کی، خودکش بن کر والدین کی محنت ضائع نہ کریں۔ ایک پروفیسر کو ریاست نے گاڑی تنخواہ گھر سب کیا اور اس نے ریاست کو توڑنے کی سازش کی۔ اس پروفیسر کے خلاف روز محشر سوال اٹھاؤں گا۔ اسلام آباد کچہری حملہ کیس، حملہ آور کو کچہری تک لانے والا موٹر سائیکل سوار زیر حراست۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے خودکش بمبار 200 روپے میں کچہری تک پہنچا۔ حملہ آور گلڑا موڑ سے G11 تک آن لائن موٹر سائیکل سروس سے پہنچا تھا۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی میں منوڑا کے ساحل پر 5 افراد ڈوب گئے، 3 کی لاشیں نکالی گئیں، 2 کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈوبنے والے گاؤں میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حادثے پر اظہار افسوس، جاں بحق ہونے والے طلبہ کے لواحقین سے تعزیت۔ لاہور میں 5 سال کی بچی کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گئی۔ نشتر کالونی کی سہل شاہد گھر کے باہر گلی میں کھیل رہی تھی۔ پولیس نے MCL کانٹریکٹر سمیت 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملک بھر میں خسرہ اور روبیلا کی قومی ویکسینیشن مہم 17 سے 29 نومبر تک جاری رہے گی۔ نیشنل EOC کے مطابق مہم کے دوران 3 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو ویکسین دی جائے گی۔ مہم میں 6 ماہ سے 5 سال تک کے تمام بچوں کو ہدف بنایا جائے گا۔ ملک بھر کے مخصوص ہائی رسک اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ من گھڑت خبروں کی وجہ سے بھارت کا گودی میڈیا پر تنقید کے زد میں۔ میڈیا ریٹنگ کی لالچ میں بھارتی صحافیوں نے اہم شواہد کو جا وقوع سے اٹھا لیا۔ بھارتی عوام کی کڑی تنقید۔ بھارتی عوام کا کہنا ہے لوگ پہلے ہی خوف زدہ تھے۔ اس دوران ایک TV چینل نے 2 دھماکوں کی خبر پھیلا دی۔ کسی ادارے، پولیس یا قابل اعتماد ذرائع نے اصل صورتحال نہیں بتائی۔ بھارتی شہری ڈاکٹر دیویندر سنگھ نے کہا دلی دھماکہ کوئی دہشت گرد حملہ نہیں، اندر سے کرایا گیا ہے۔ دلی اور باہر والوں کو کوئی دلی دھماکے کے نام پر ووٹ مانگنے تو سمجھ جانا دھماکہ اسی نے کرایا۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے غزہ میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے لاکھوں سرنجوں کی فراہمی روک دی۔ یونیسیف کے مطابق جنگ بندی کی نازک صورتحال کے باوجود غزہ میں بچوں کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا، لیکن اسرائیل نے سرنجوں کی فراہمی روک دی۔ 10 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی فورسز 1500 عمارتیں گرا چکی ہیں۔